हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बजट से पहले दोबारा दंगल सज गया। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास। महमूद खान अचकजई, आगा रफीउल्लाह, बैरिस्टर गौहर की आपस में झड़प। वजीर खजाना ने ईरान जंग के मुआशी असरात 1 साल तक जारी रहने का अंदिया दे दिया। पेट्रोलियम लेवी का भरपूर दिफा। 129 अरब रुपए के पेट्रोल सब्सिडी देने का भी इंकशाफ। मुल्क में HIV फैलने का खतरा बढ़ गया। 20,000 HIV रजिस्टर्ड मरीज गायब हो गए। HIV नाकाबिले इलाज नहीं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में इंकशाफ। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरान की दोहरी शहरियत का तहलका खेज इंकशाफ। पंजाब और सिंध पुलिस के 11 सीनियर अफसरान के पास अमरीका, कैनेडा और बरतानिया की शहरियत। कई अफसरान पैदाइशी तौर पर गैर मुल्की शहरी निकले। कौन है वो ताकतवर अफसरान जो दोहरी शहरियत रखते हैं? दस्तावेजात के साथ खुसूसी तफसीलात प्रोग्राम में पेश की जाएंगी। इसके अलावा कौमी टीम नाकाम मगर PCB अफसरान के मजे बरकरार। बांग्लादेश से क्लीन स्वीप शिकस्त भी ना भुलाई जा सकी, जबकि दूसरी जानिब PCB के आला अफसरान का लाखों रुपए TAD लेने का इंकशाफ। चीफ एग्जीक्यूटिव समीर अहमद की 79 लाख और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की 62 लाख रुपए के अखराजात की तफसीलात सामने आ गईं। सेनेट काबीना कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और हर जगह जहां बजट की बातें हो रही हैं और फाइनली जो है अब ऐसा लगता है कि 12 तारीख को ये पेश कर दिया जाएगा। आज कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और कल इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, फिर परसों जो है वो होपफुली बजट पेश कर दिया जाएगा। लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पे क्लासरा साहब, एक और खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, कुछ नज़र आ रही है, स्मोक्स जो है वो नज़र आ रही हैं। तो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाई साहब, उन्होंने भी जो है वो कुछ लिखा है और उनका कहना है खबरदार होशियार तैयार। उनका कहना है कि वैसे तो ये हुकूमत इस वक्त अपने उरूज पर है, लेकिन जुलाई से जो है कुछ जवाल का टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपने भी पिछले कुछ प्रोग्राम में जो है वो इस किस्म की बात की थी और आपने कहा था कि शायद हो सकता है इस सेटअप में कुछ तब्दीली आए, शायद टेक्नोक्रेट्स जो है वो यहाँ पर आ जाए। क्या मामला है ये आपको याद होगा कि जब हमारे साथ फैसल चौधरी साहब थे तो वो कह रहे थे कोई वजीरों के हवाले से उन्होंने बात की थी, हमारे साथ थे, ये 2-3 दिन पहले ही थे मेरा ख्याल, मंडे को थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो मैंने थोड़ी सी करेक्शन की थी अपनी, मैंने मतलब करेक्शन तो ये सख्त लफ्ज हो जाएगा, उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी अपनी थी, कि मैंने उन्हें बताया था कि जनाब के बिल्कुल चेंजेस आ रही हैं, लेकिन चेंजेस जो है ना वो कोई टेक्नोक्रेट्स ला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब शायद रहे हैं। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे पीछे नहीं किया जाएगा। मतलब वजीर आजम की तब्दीली मुझे नजर नहीं आती, लेकिन उनकी टीम में तब्दीलियां जो हैं वो मुझे नजर आ रही हैं। और ये शहर में इस तरह का बज वर्ल्ड आजकल चल रहा है और वो लोग ये बात कह रहे हैं। मैं भी आते जाते किसी कैफे पे कोई जैसे यारों दोस्तों के साथ बैठा होता है बंदा, तो कोई थोड़ी सुनगुन हमें भी वहां से मिली है यही वाली, कि वो जो बड़े घर वाले हैं वो बात चीज़ों पे खुश नहीं है इनसे। स्पेशली वो ये समझते हैं कि जनाब के जिस अब 4 साल होने वाले हैं तो वो लोगों में मतलब नैरेटिव जो था वो नैरेटिव वो समझते हैं कि हमें वो चेंज करना पड़ा है, हमें वो फाइट करनी पड़ी है एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरे लफ्जों में हुकूमत की तरफ से कोई एफर्ट है ना आपको नजर नहीं आती, और हुकूमत शायद कोई बहुत बड़ा मतलब मुआशी तौर पर ठीक है बहरान से बचाया इन्होंने, मतलब डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। वो IMF से रिलेटेड जो खान साहब की हुकूमत जो है वो तोड़ के गई थी वो मुआहदा, जिसकी वजह से डॉलर बेकाबू और महंगाई का तूफान आया। जो उन्होंने कहा भी था शेख रशीद साहब ने, जी हमने यहाँ पर हमने बरूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, वाकई बरूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, जो मुझे गिला है, जिसकी वजह से मैं कहता भी रहता हूँ कि मुल्क और अवाम रहते हैं तो आप भी रहते होते हैं ना। अगर मतलब कुछ चंद लोगों को सजा देने के लिए, चंद जर्नलों को या चंद अपने सियासी मुखालफिन के लिए 25 करोड़ लोगों को आग में धकेल दें क्योंकि हमें निकाला गया लिहाजा ये भी भुगते हैं, तो हम तो डॉलर वाली वो छोड़ के जा रहे हैं, IMF के साथ जो डील थी आप भुगते हो। तो वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए था जो किया, उससे तो चले आप बच गए ना, फेयर इनफ। लेकिन उसके बाद आपको कोई पिछले 1 साल से आप मुसलसल देखें तो एक ही चीज है, वो है जो भारत के साथ हमारी एक मार के हक हुआ और जिसमें अल्लाह ने हमें जीत दी और हमारी एक इज्जत बन गई। उसके बाद ईरान शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के पे फोकस आपको नजर नहीं आता जो आपको नजर आना चाहिए था। जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जो हमारे लिए 1 साल में एक माहौल बना था, उसको कैश क्या हम करवा सके। आज भी IMF आपकी ये गर्दन पे अंगूठा रख के बैठा हुआ है। और IMF सारा कौन है? अमेरिका है या यूरोप है? वो यूरोपियन और अमेरिकन जो आपके पास आते हैं
آپ کے پاس بڑی تعریفیں کرتے ہیں, آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں, آپ کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا کوئی شرائط وہ مطلب ایزی نہیں کرا سکتے؟ آپ اپنی تنخواہیں, پرکس, پریولیج, جہاز لینے ہوں, اپنے کھانچے کھولنے ہوں, تو IMF کچھ نہیں کہتا. لیکن کسی غریب کی بات ہونے لگے IMF کہتا نا جی بالکل خبردار, نیڑے نہ لگنا. روز میں کمیٹیز میٹنگ میں جاتا ہوں, ہر افسر آ کے چھیڑ بنائی ہوئی ہے اس نے ان کی, اور آگے سے جرت کسی کوئی بات پوچھے سر یہ کیوں کہ عوام تنگ ہو رہی ہے, IMF نے کہا یہ کیسے کیا, IMF کہہ رہی ہے یہ کیسے کیا, سر آپ بات کر لیں IMF سے, اچھا سر ہم دیکھیں گے. تو آپ نے ایک IMF کو ایک ماسٹر بنا کے پیش کیا ہے, اور جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی وزیر اور کوئی بھی سیکریٹری نہ وہ عوام کی بات کرتا ہے. میں تو جاتا رہتا ہوں, روزانہ جاتا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو پلس نظر آتی ہے. آپ سے کوئی سیکٹر اس وقت وہ خوش نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے یہ وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میکسیمم یہاں 10 وزارتیں چاہیے. آپ نے 50-60 بنا دی. 18ویں ترمیم آپ نے یہ سوچ کر کی تھی خرچے بچیں گے, وزارتیں بچیں گی, ہمیں تو 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبوں کے پاس پاورز ہیں. آپ نے ادھر 18ویں ترمیم کر کے ساتھ ہی نمبرز آف منسٹریز بڑھاتے گئے, منسٹر بڑھاتے گئے. ہمارے دوست ہیں, میرے تو ایڈیٹر بھی رہے تھے, قابل احترام ہے, میں نے ان کے نیچے کام بھی کیا, فہد حسین صاحب کے ساتھ. انہوں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا, وزیروں سے پوچھا ہوا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا پرفارمنس ہے. تو وزیر کہاں سے پرفارمنس دے, 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے, اس میں آپ کے جہاں پہ 8-10 وزیروں کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے 50 رکھ لیے ہیں. مطلب پہلے بھی میں کہتا ہوں ایک وفاقی وزیر ہے, اب سنتے ہیں ایک وزارت پہ 40 ہیں. اب کتنے لوگ ہیں, کتنا پروٹوکول ہے, کتنا پیسہ جا رہا ہے. 40 وزیر ہیں, 40 وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, اور یہ صوبوں میں بھی ہیں 40 ہیں. ذرا ذہن میں رکھیں اس ملک میں 180 وزارتیں ہیں, مطلب 40 صوبوں میں ہیں, وہ ملا لیں 40 ان کی ملا. میں مشیروں کی, سفیروں کی, جو اسپیشل اسسٹنٹ کو چھوڑ دیں, ذرا ملا ملو کے 180 اس ملک میں وزیر ہے یا سفیر ہے یا آپ کے ساتھ وہ ہے اسپیشل اسسٹنٹ, ملک کو چلا رہے ہیں جناب, جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ نے جب ان کو رکھا ہوا ہے, یاری دوستی کے پیکج پہ رکھا ہوا ہے, فیملی فرینڈ پیکج چل رہا ہے, تو اس میں وزیر کیا کرے؟ یہاں پہ پاور تو ہے نہیں اس کے پاس, ساری پاور وہاں پہ. مطلب صحت کا وزیر کیا کر رہا ہے, وہ 24 کلومیٹر کا صحت کا وزیر ہے جہاں اسلام آباد میں, صوبوں میں تو بات نہیں کر. کوارڈینیشن ہے جو کوئی بھی سیکشن آفیسر کر سکتے. ایگریکلچر کو دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آپ کا مسئلہ, لا اینڈ آرڈر بھی ان کا ہے. آپ کا اتنی بڑی وزارت داخلہ آپ نے رکھی ہوئی, وہ اسلام آباد کے لیے تو ہو سکتی ہے, مطلب کتنے چاہیے ہوں گے آپ کو. تو مطلب سب کچھ آپ نے ڈیوالو یہ سبجیکٹس کر کے بھی آپ نے وزارتوں میں کوئی کمی نہیں لایا. خرچے ہو رہے ہیں. اچھا اب ان سے جو ہمارے فاس صاحب دوست پوچھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک پوچھ رہے ہیں, تو وہ آگے سے کیا دکھائیں, وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب پارلیمنٹ میں یہ لوگ نہیں آتے, میں دیکھتا ہوں کمیٹیز اجلاسوں میں یہ نہیں آتے. کوشچن ابھی میں بھی قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں, سارے بینچ خالی پڑے تھے, کورم پورا نہیں ہوتا, 84 لوگ نہیں آتے آپ کے. 340 کے ہاؤس میں 84 تنخواہیں 8-10 لاکھ روپے کریں گے ایک میں. مطلب ہے ان کے سیشن کا الاؤنس لگ گئے. کمیٹی اجلاس میں جائیں تو لاکھ روپے ایک کمیٹی کا ملتا ہے, ایک ممبر 5 کمیٹی کا ممبر ہے, وہ علیحدہ پیسے ہیں. اس کے باوجود آپ کے ہاؤس میں, آپ کی کمیٹیز میٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں 2 بندے بھی نہیں آتے, بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو 84 بندہ نہیں, 84 بندہ بھی کیوں نہیں آتا, 340 ہے, تنخواہ 340 لے رہا ہے. ذہن میں رکھیں, ہاؤس میں 84 نہیں آتا, حاضرہ بھی لگ رہی ہیں. مطلب اچھا انہوں نے اپنے آپ کو بایو میٹرک بھی نہیں ہونے دی, وہاں رجسٹر پڑا ہوا ہے, پورا اسمبلی صاحب کوئی بایو میٹرک ہے ان کا رجسٹرڈ ہے. اچھا ترقیاتی فنڈ علیحدہ لے رہے ہیں, ابھی 10 روپے ابھی انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ دیا, 17 روپے اگلے کے لیے رکھا گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بلڈن کو اس طریقے کی حکومت انہیں لگتا ہے کہ جتنی ایفرٹس ہونی چاہیے تھی. لاسٹلی میں کہتا ہوں, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, کیونکہ 3 آج ہمارے سیگمنٹ بڑی سٹوریز ہیں ہمارے پاس, قومی اسمبلی سے بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے. اس میں 2-3 چیزیں اور ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں سے کوئی دیکھا ہوگا, کوئی ٹیکنوکریٹس نے پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دی تھیں. 3-4 میں نام بھی بتا دیتا ہوں. کوئی اچانک لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے تھے, انہوں نے اکانومی سے ریلیٹڈ چیزیں. اگر سب سے پہلے شبر زیدی صاحب ہمارے مہربان, انہوں نے کام شروع کیا اور بہت ساری چیزیں وہ بتانا شروع. شبر زیدی صاحب ایک دفعہ یہاں سے استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے, پچھتا رہے ہیں پوری اس کے لیے ابھی تک ان کا پچھتاوا. جو ہمارے دوست ہیں مہربان ہے, ناراض نہ ہو جائیں, تو وہ جناب آج تک پچھتا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کے دور میں استعفیٰ کیوں دیا تھا. ان کی والدہ صاحبہ شاید وہ اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی, جیسے ہوم سکنس جو بھی تھا, وہ سب سے پہلے تیار بیٹھے ہیں. اس کے بعد جناب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر یہ آئے تھے, اس میں ایک یہاں پہ 2-3 جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھے, یہ سابق گورنر تھے عشرت حسین صاحب, انہوں نے آ کے, ان کا بھی سن لیا ہوگا آپ نے, انہوں نے بھی آ کے پوڈ کاسٹ میں کی تھی. پھر اس کے بعد ایک اس میں شعیب صاحب تھے, وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے کیے, وہ بھی فائنانشل ایشوز تھے. کچھ ہمارے لاہور کے دوست ہیں, وہ بھی آج کل وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ بھی ایک آلٹرنیٹ ہمارے
اس میں دوست احمد نواز سکھیرا صاحب کی میں نے دیکھا، وہ ان کے ساتھ گور اجاز صاحب کے ساتھ مل کے شیڈو بجٹ، جو کام اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو، شیڈو بجٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے کہ جس سے یہ تصور ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت دی جائے، ٹیکنوکریٹس کو زیادہ ڈالا جائے، جو ٹیکنیکلی چیزوں کو، اکانومی کو، فائنانس کو، کامرس کو، ٹریڈ کو یا ان چیزوں کو سنبھالیں تو وہ بہتر ہوں گے. کیونکہ پولیٹیکل حکومت جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتی، وہ شاید نہیں سنبھال پا رہی. کوئی آپ کا سوال ہے؟ کوئکلی یہ بھی بتائے گا، کیونکہ لوگ تو نام بھی سننا چاہتے ہیں. کیا جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں فائنانس منسٹر کی، فارن منسٹر کی، کیا اس میں بھی ہم چینج جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈپلومیسی سائڈ پہ تو ابھی تک تو ہم بڑی واہ واہ کر رہے تھے کہ بہت جو ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ تھوڑی سی سائڈ پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ایکٹیو جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہے. پھر ہم نے پچھلے دنوں اورنگزیب صاحب پہ بھی جو دیکھا، وہ بہت ساری باتیں اور بہت ساری تنقید، اقتصادی جو بھی فیلیئرز ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. تو بڑے نام بھی اس میں بھی چینجز دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اورنگزیب صاحب کی پرفارمنس، میں تو جاتا رہتا ہوں، اورنگزیب صاحب کی دیکھ لیں، آج ہی خبر تھی اتنی بڑی کہ پاکستان تاریخ کا اس وقت سب سے زیادہ ہم قرضہ لے چکے ہیں. یہ فائنانس منسٹر کا ایک ہی کام ہے کہ اسے بینکوں سے قرضہ لینا ہے، قرضہ لے کر آنا ہے، اور ان کو بینکوں کو ان کے بدلے میں آپ نے ان کو سود دینا ہے اور ان کو مال کھلانا ہے. مطلب آپ کو 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال کے بعد بھی چارج شیٹ آپ پہ آ رہی ہے، تو آپ کا اس سے نتیجہ دیکھ لیں. زیادہ تر جو رکھے گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میرٹ پہ نہیں رکھے گئے. میرٹ سے مراد ہے کہ کوئی اس کو فیلڈ تھی، اس کو پتہ تھا، چیزیں تھیں تو ان کو رکھ لیا گیا ہے. تو یہ چیز بھی سب سے، مطلب محمد علی صاحب کو رکھا گیا، انرجی کے لیے رکھا گیا تھا. یہ محمد علی صاحب جو اس وقت پرائیویٹائزیشن ان کو بٹھایا، وہ پرائیویٹائزیشن ان کا کام ہی نہیں تھا. انہوں نے وہاں پہ اویس یہ لغاری صاحب کو لے ہیں. پھر یہ الزامات ہیں کہ سارا بزنس، وہ آپ کا اپنا فیملی فرنٹ پیکج چل رہا ہے، آئی پی پیز بھی آپ کی ہیں، سولر بھی آپ کی ہیں، تو مطلب آپ حکومت بھی کر رہے ہیں، کلائنٹ بھی ہیں، بزنس بھی لوگوں سے کر رہے ہیں، پھر آپ شوگر ملیں بھی آپ کی ہیں، پھر بجلی گھر بھی آپ کے ہیں، سب کچھ تو آپ کا ہے. تو سب کچھ تو فیملی میں جا رہا ہے. تو عوام جو پھر چیخیں مار رہی ہے کہ بھائی صاحب بجلی بھی مہنگی مل رہی ہے آپ کو، شوگر بھی آپ کو پتہ ہے کہاں کی کہاں پہنچ گیا. سارا جو بزنس ہے جو ہمارے ان دوستوں کے اپنے ہیں وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ملک کی اکانومی میں اس پہ جا رہے ہیں، نیچے جا رہی ہے. تو یہ پرابلم ہے جو سمجھتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں محمد علی صاحب کو جو انرجی کے ایکسپرٹ ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن میں رکھا ہوا ہے. وہ پہلے وہ انرجی میں ہی آئے تھے لیکن وہاں پہ کیونکہ انہیں اپنا بندہ چاہیے تھا، محمد علی صاحب اپنے بندے نہیں تھے، وہ قابل آدمی. انہوں نے جو رپورٹ لکھی تھی محمد علی صاحب نے ایک وہ پڑھنا آئی پی پیز میں، جس میں اس نے شریف فیملی کے ان کے جو لگے تھے اپنے ان کے آئی پی پیز لگوائے تھے سہیوال میں، اور ایک ان کے عزیز کا لگا تھا ادھر گدو وغیرہ میں، وہ سیف الرحمان صاحب. ان کی ڈیٹیل تو پڑھیں محمد علی صاحب نے، آنکھیں کھل جائیں کہ قانون سے دھواں نکل جائے آپ کا کہ کیسے کیسے بیوروکریٹس نے مل کے انہوں نے وہاں پہ ٹیرف دیا ہے اور کیسے انہوں نے وارداتیں کی. یہاں پر میں نہیں کہہ رہا، رپورٹ ہے، ہم نے رپورٹ کی ہوئی ہے. تو محمد علی صاحب کو انہوں نے یہ 2-4 جو ٹیکنوکریٹ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑی سختی سے، بڑی مشکل سے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ فیملی فرینڈ پیکج جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ ختم کریں، یار دوست خوش آمدید. لیکن شہباز شریف صاحب کی کرسی بچ جائے گی. مجھے نہیں خیال، میرا خیال شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جا رہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو چینج کیا جائے گا، وہ چینج نہیں ہوں گے. جبکہ ان کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے، یہ 5واں بجٹ جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم دے رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب جو ہے 5واں بجٹ دے رہا ہے. 5ویں بجٹ پہ تو پھر یہ چیزیں باتیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہی میں کہہ رہی ہوں. پتہ یہ کیوں اوور کانفیڈنس کا شکار ہے نا. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں سال ہو گیا وزیر اعظم صاحب نہیں ہے، پھر کل کو روئیں گے مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا پوچھیں گے، اور بڑے بھولے بن کے آئیں گے اور پھر ہمیں آنسو بہائیں گے اور ہمارے بھی پوری قوم کے بہائیں گے کہ مجھے نکالا کیا. 1 سال سے قومی اسمبلی نہیں ہے، نہ ان کے وزیر آتے ہیں وہاں پہ، نہ ان کے باقاعدہ. آج تک محسن لغاری صاحب کو میں نے دیکھا، آہا چیمہ صاحب کو نہیں دیکھا. بڑے بڑے ہیں جو نہیں آتے وہاں پہ، وہ وزیر بنے بیٹھے ہیں آپ کے، کیونکہ اپنے ان کے یاری دوست ہیں چیزیں. اچھا ان سے پوچھیں لاسٹلی حکومت سے، وہ آگے سے یہ دکھا دیتے ہیں کہ محسن وہ نقوی صاحب دکھا دیتے ہیں کہ اگر ہمارا قصور ہے ہم نے ڈیلیور کر لے تو پورا ملک تو اس وقت، مطلب محسن نقوی صاحب وہ فارن منسٹر بھی ہیں، وہی ٹرپس کر رہے ہیں. نہیں وہ فارن، مطلب محسن وہ آگے سے محسن نقوی صاحب دکھا دیتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ٹی وی پہ تو کہہ چکے ہیں، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سننا ہوگا، وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب یہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ جناب آپ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ سی ڈی اے کے بھی ایک طرح کے چیئرمین بھی ہیں، سی ڈی اے پورا اسلام آباد بھی ان کے ڈومین میں ہے، پھر فارن منسٹر بھی ہیں، آج کل پیس ٹاکس بھی وہ کروا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے بھی، آپ کا آدھی سے زیادہ حکومت محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ پرابلم ہے. دیکھتے ہیں جناب ان کو، کیونکہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہونے والے بندے تو ہیں نہیں، جیسے کہا جائے گا جیسے ہے کہ بنیاد پہ مان لیں گے، پھر مان لیں گے. بہرحال حالات کوئی
اچھے نہیں لگ رہے. جولائی کے بعد جو ہے وہ حالات میں کچھ چینجز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں, ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کیا دنگل مچا, کیا ہوا, تقریریں ہوئیں اور کیا پھٹے ہوئے, اس حوالے سے بات کریں گے. کلاسر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انہی سے جو ہے وہ ڈیٹیلز جانیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. فائنلی بجٹ جو ہے وہ اب لگ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو آ جائے گا بجٹ, اور 2 دفعہ جو ہے وہ ڈیلے ہو چکا ہے. آج ہم نے دیکھا اقتصادی کونسل کا جو ہے وہ اجلاس بھی تھا, وہ بھی ہو گیا. اکنامک سروے بھی آئے گا کل, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ اناؤنس کر دیا جائے گا. آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا, اور اس میں جو ہے وہ کافی گرما گرمی ہوئی, کافی ہنگامے ہوئے. اس میں بیرسٹر گوہر, آغا رفیع اللہ, محمود اچکزئی, ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ تقریریں کی. مصطفیٰ کمال بھی تھے. کلاسر صاحب وہاں پر موجود تھے, انہی سے جانتے ہیں ڈیٹیلز. جی کلاسر صاحب, کیا ماحول تھا آج؟ آج ماحول بڑا, کیونکہ پہلا دن تھا, بجٹ سیشن شروع ہو گیا, تو لہٰذا مطلب فائر ورک کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو جو مین چیز تھی آج, جو مجھے سم ٹائم وہ چیز وہ کرتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ہے, کچھ لوگ انوالو ہیں سیریس ایشوز میں, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ میجارٹی نا ان سیریس ایشوز میں نہیں آتی, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. مثلا آج مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ بڑا سیریس اس پہ, مسز فاطمی صاحبہ جو ایم این اے آج بڑا انہوں نے سیریس ایشو اٹھایا, جو HIV ہے بچوں میں آیا ہے, تونسا آپ کے کراچی اور دیگر اس میں, کہ بچوں میں جو وہاں پہ ایڈز وغیرہ کا بگ ایشو ہے یہ, اس پہ انہوں نے آج وہ ڈالا ہوا تھا, اس میں وہ ٹاپک ڈالا ہوا تھا, جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہے. انہوں نے بہت بڑے فگرز دیے مصطفیٰ کمال صاحب نے, کہ 80,000 کے قریب اس وقت آپ 80-84,000 ہے رجسٹرڈ ہے آپ کا جو HIV میں اس حکومت کے پاس ہے. انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا, اس میں سے 20,000 غائب ہے. غائب ہے, مطلب 20,000 کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آیا ہے ایک دفعہ, اس کے بعد چلا گیا, نو بڈی نوز کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ, سکریننگ کروا رہے ہیں, سینٹر بنا رہے ہیں. ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب کہ یہ لوگ ان سے ایک دفعہ جو سینٹر میں آ جاتا ہے, وہاں پہ جو اس کو میڈیسن دی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی جان کو, چیزوں کو, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, جو ہمارے یہاں ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ہاتھ ملا لو, کھانا کھا لو, کٹھے بٹھا لو, نو اٹس ناٹ. بڑا کلیئرلی آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ ایک دفعہ آ جاتا ہے جو ان کے پاس, پھر وہ, اور یہ لا علاج مرض بھی نہیں ہے, اور سوشلی طور پر لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو انٹچبل نہ کریں, ان کو اچھوت نہ سمجھیں کہ جی ان کو گھر والے دیگر فیملی, ٹیک ہم اے نارمل مین, ہی از اے نارمل مین. تو بڑی آج اچھی. اب جب یہ بحث وہ کر رہے تھے, اسی وقت محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے ہو گئے وہاں کہ یہ کیا آپ نے یہاں پہ بحثیں شروع کی ہوئی ہیں, وٹنس ٹو دیٹ. اچھا, اب یہ مطلب اتنا بڑا ایک ہیلتھ ایشو ہے, آپ کے ایشو بھی ضروری ہوں گے, مان لیا ساری چیزیں, لیکن یہ کہنا کہ کیا بحث ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, تو پاکستان جل رہا ہے, وہ اس کے بعد بلوچستان جل رہا ہے, آپ کو HIV کی پڑی ہوئی ہے, آپ کو HIV کی پڑی ہوئی ہے. پھر وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے شروع کیا, جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, ان کو ملنے نہیں دے رہے, تو اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اب ملاقات پہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اسی طرح کی باتیں کی. وہ تو وہ GB کے حوالے سے, GB کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. اقبال جو افریدی صاحب ہے نا, وہ ایک پوسٹر لے کے آئے ہوئے تھے, وہ جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہو گئے, 2 بندے PTI کے, باقی بھی بیٹھے, محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے تھے, بیرسٹر گوہر بیٹھے تھے, اور کوئی اٹھ کے نہیں گیا. انہوں نے 2 نعرے مارے انہوں نے, اقبال افریدی صاحب نے, کہ GB الیکشن کو ہم نہیں مانتے, GB الیکشن کو ہم نہیں مانتے. آگے سے کسی نے ان کی آواز بھی نہیں ملائی. سو PTI کا مجھے یہ بڑا ایک عجیب سی بات لگی ہے کہ اب وہ وہاں اس کے اندر جو ہیں وہ ان کی وگر, ان کا پیشن وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اگر ان کا ختم ہو گیا نا, تو یہاں پہ حکومت کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں جیسے کہ نہ وزیر تھے, نہ آپ کے وہاں پہ مطلب 50-60 کے قریب وزیر ہیں, آپ کے مشیر ہیں, جو بھی ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں. تو آج اس میں مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہوئے تھے, اور دوسرے طارق فضل چوہدری صاحب تھے, اور ساتھ میں یہ نذیر طارر صاحب. نذیر طارر صاحب نے کشمیر میں جو مسئلہ ایشو ہوا ہے اس میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے, جو کشمیر پہ بھی انہوں نے ان پہ تنقید ہے, ساری چیزیں وہاں پر کی. تو وہ ایک ان کا تھا جو وہاں پہ, کہ جب اس پہ پھر انہوں نے جب GB کی بات کی نا, کہ GB میں یہ ہوا وہ ہوا, تو اس پہ سید یہ جو ہیں یہاں پہ ان کے اگر یہ پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ صاحب, وہ کھڑے ہو گئے. اچھا, انہوں نے کہا جناب آپ الیکشن ہارتے ہیں تو آپ کو دھاندلی یاد آ جاتی, آپ ہمارا کریڈٹ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جیالہ, ہماری باتیں, ہماری ساری جو ہیں انہوں نے محنت کی ہیں. آپ لوگوں نے تو محنت نہیں کی وہاں پہ, آپ نہیں کریں گے تو ہمارا بنے گا, ہمارے آپ کریڈٹ کو آپ خراب کرنا چاہتے. اگلی بات انہوں نے کی, اب آپ اس نے کہا عمران خان کو رہائی دلوانی تھی آپ نے, انہوں نے ٹانٹ کیا PTI کے لوگوں کو. آخر منت ترلا کس پہ آگے ہماری ملاقات کروا دو. اس نے کہا یہ لیول ہے آپ لوگوں کا, یہ پالیٹکس کیا آپ نے, یہ 2 سالوں میں آپ نے اپنے چیئرمین کو باہر نکالا ہے. انہوں نے کہا جناب آپ کے چیئرمین سے اس وقت تک ملاقات نہیں کروائیں گے جو انہوں نے ان کو ریسیپی بتائی ہے. 2 لاکھ بندہ باہر لے کر آ جائیں, آج ملاقات کروا دیں گے.
تو آغا رفیع اللہ صاحب نے اچھی خاصی ان پہ آگے بلاسٹ کیا، اور آغا رفیع اللہ اچھا پھر اس کے بعد وہ آگے یہ ہو گیا نور عالم صاحب، نور عالم صاحب نے بڑی تقریریں کی، انہوں نے اس پہ اقبال افریدی صاحب پہ کی، جب اگر اقبال افریدی صاحب اسی پہ بات کر رہے تھے، عمران خان سے ملاقاتیں جی بی وغیرہ، انہوں نے آپ کو ان کی تو فکر پڑی ہوئی ہے. کل ہی آپ کے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں 11 کے قریب کے 9 کے قریب آپ کے میرا خیال ہے جو ایف سی کے نوجوان شہید ہوئے، 7 کو اغوا کر کے لے گئے. صوبہ آپ کا اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اس کی آپ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے الزام دہرایا کہ جناب آپ اپنے دور میں انہی دہشت گردوں کو لے کر آئے تھے، یہ جو طالبان تھے جن کو آپ نے کہا ہم سیٹلمنٹ کریں گے سوات میں، یہ خیبر پختونخوا میں، تو الٹیمیٹلی وہ آپ نے ساری چیزیں وہاں پر دیکھ لیں. تو اوورآل وہ جو ایشو تھا، اچھا پھر انہوں نے کوئٹہ میں جو لگی، انہوں نے بڑا کامران، انہوں نے عالیہ کامران صاحب نے بڑا اچھا ایشو اٹھایا کہ وہ کسٹمز کے پورے کا پورا وہ جو ویئر ہاؤس جو تھا اس کو آگ لگا دی گئی، سینکڑوں گاڑیاں جل گئی. وہ ایک اور سکینڈل ہے، اس کی اور تفصیلات تھیں وہاں پہ، وہ انہوں نے کہا جناب اس کی رپورٹ ہم دیں گے. خیر اوورآل آج جو وہ موڈ سیٹ کیا گیا ہے، بات وہی ہے جو آغا رفیع اللہ صاحب نے کی ہے. انہوں نے آپ اپنے چیئرمین کو رہا کروانے آئے تھے، جیلیں توڑنی تھی آپ نے، اب آپ منت ترلے پہ آ گئے جناب کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں یا ان کو تھوڑا سا علاج کروا دیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا فعال ہے، آپ کا وہ نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ دم ہے تو لے آئیں 2 لاکھ عوام کو. ہاں یہ دم والی بات آپ نے ٹھیک ہے، دم ہے تو 2 لاکھ بندہ سڑکوں پہ لے آئیں، یہ کل آپ کی ملاقات عوام کی طاقت سے جو ہے وہ رہا کروا لے لیڈر کو. آپ کے پاس بندے نہیں آتے. ٹھیک ہے، ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جو ہے ایک اور اہم ایشو ڈسکس کریں گے. پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے دوہری شہریت کا تہلکہ خیز جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ پلازا صاحب کے پاس موجود ہے کہ کیسے یہ پولیس افسران جو ہیں ان کے پاس دوہری شہریت ہے اور اس کا انکشاف کیا گیا ہے. پنجاب اور سندھ پولیس کے یہ افسران ہیں. کیا ڈیٹیلز ہیں پوچھیں گے پلازا صاحب سے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی دوہری شہریت کا تہلکہ خیز انکشاف، اور پنجاب اور سندھ پولیس کے افسران بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. ویسے تو الاؤڈ نہیں ہوتی دوہری شہریت، اور جس کی ہوتی ہے اس کو ڈکلیئر بھی کرنا ہوتا ہے. کلاسا صاحب سے جو ہے وہ ہم اس کی ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. کلاسا صاحب کیا ماجرا ہے یہ؟ آج یہاں پہ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اینڈ کیبنٹ کا اجلاس تھا، تو اس کے ایجنڈے پہ یہی تھا کہ یہ جو یہاں فارن نیشنلز ہیں ہمارے، اس میں یہ بیوروکریسی میں، تو ان کے نام مانگے گئے تھے کہ کس ملک میں اور کیا انہوں نے ایکوائر کی ہے، یا ان کی بائی برتھ ہے، بائی میرج ہے، تو بتایا جائے. تو ان کے نمبر جو آج پیش کیے گئے، رانا محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ اس کے سینیٹر، اس کے چیئرمین ہیں، تو وہ ایجنڈے پہ تھا، وہ بڑا اچھا کنڈکٹ بھی کرتے ہیں تمام چیزوں کو. تو وہاں پہ ٹوٹل جو آج نمبر پیش کیے گئے آپ نے، تو ہم نے صرف پولیس کی بات کی، تو یہ اس میں ٹوٹل کوئی 46 کے قریب ہیں جن کے نام آج پیش کیے گئے آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. لیکن پاکستان میں بیوروکریسی کو 2 ہی سمجھا جاتا ہے، یا یہاں پہ پی ایس کہہ لیں، ڈی ایم جی کہہ لیں، ان کو سمجھا جاتا ہے، یا پھر پولیس سمجھا جاتا ہے. باقی جو ہیں ان کو اتنا بڑا افسر نہیں سمجھا جاتا، لیکن افسر پھر افسر ہوتا ہے ساری چیزوں کا. اب اسے پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ اس میں جو زیادہ تر اس میں لوگ آئے ہیں، اگر اس میں پولیس والے جو ہیں وہ خیر زیادہ ہیں، اور میں ان کے جلدی سے نام بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ بھی بتا دیتا ہوں. مطلب اس میں پی ایس سی کے ڈی ایم جی کے کہہ لیں سارا سعید صاحبہ ہیں جو اس وقت سیکریٹری پارلیمنٹری افیئر ڈویژن ہیں، اور یہ یو کے نیشنل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ بائی برتھ ہیں، ان کو بتایا گیا ہے. اچھا پھر ایک اور یہاں پہ علی سرفراز حسین صاحب ہیں، یہ پاکستان ایمبیسڈر ہیں، اور اس وقت پرماننٹ یہ مشن پاکستان جو ہے اس کے یہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں، اور یہ بھی پی ایس کے ہیں. ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی پی ایس کا بندہ جو ہے یہ ویسے کیسے یہ ایمبیسڈر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو لگ گئے ہیں. یہ مسٹر علی سرفراز حسین صاحب ہیں، یہ وہ بھی کہتے ہیں بائی برتھ ہیں جناب یہاں پہ. پھر یہاں پہ سیما علی صاحبہ ہیں، یہ اسپیشل سیکریٹری ہیں یہاں پہ آپ کی پنجاب میں ہیں، وہاں پہ یہ بھی کہتی ہیں میں بائی برتھ ہوں، یہ بھی پی ایس سے ہیں، مطلب ڈی ایم جی کہہ لیں. پھر اس کے بعد ربیہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، ان کا کہنا ہے میرے والدین جو ہیں نا تو وہ کینیڈین وہ نیشنل تھے، وہ اس وجہ سے میں بھی ہوں. پھر توحید احمد صاحب میرا خیال توحا احمد فروقی صاحب ہیں، وہ تھرو میرج وہ ہیں، وہ سیکریٹری ہیں یہاں پہ امپاورمنٹ ڈویژن کے سندھ میں ہیں. پھر مسٹر یہاں پہ زیم اقبال صاحب ہیں، یہ پولیس کے ہیں جناب، وہ بھی کہتے ہیں میں بائی برتھ ہوں، یو کے کا ہوں. پھر اس کے بعد جناب اس میں شہد جوید صاحب آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نے حاصل کی ہے اب یہاں سے یہ کینیڈا کی. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پولیس افسر جو ہیں انہیں کینیڈا پسند ہے. کینیڈا میں ہی بہت سارے پاکستانی پولیس افسران پہلے بھی آتا رہتا تھا، اب یہ افیشلی طور پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد برکت حسین یہ کھوسا صاحب ہیں، یہ بھی کینیڈا کے ہیں، ڈی اے جی ہیں، یہ بھی سبی بلوچستان سے ہیں، وہ بھی بائی برتھ کہہ رہے ہیں. پھر سہیل احمد شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی میں بھی بائی برتھ ہوں، یو کے کا ڈائریکٹر ہیں کاؤنٹر یہ ٹیررزم آپ کے کوئٹہ کے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عمران یہ شوکت صاحب آ جاتے ہیں، ڈی اے جی کوئٹہ ہیں، وہ کہتے ہیں تھرو میرج یہ یو کے نیشنل ہیں.
پھر اس کے بعد یہ فواد الدین ریاض قریشی صاحب ہیں، تو ان کا نہیں لکھا گیا آگے کہ انہیں یہ میرا خیال ملتان سے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایڈیشنل آئی جی ہیں لاجسٹک اس وقت پروکیورمنٹ یہ پنجاب میں، انہوں نے وہ خانہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ جناب کہ آپ کی نیشنلٹی آپ نے ایکوائر کی ہے پیرنٹس کے ذریعے ہے یا شادی کے ذریعے ہے، سو انہوں نے اس کو انہوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، تو یہ یو کے نیشنل ہیں، یہ فواد الدین یہ ریاض قریشی صاحب جو ہیں۔ پھر اس کے بعد ندیم حسین صاحب ہیں، انہوں نے حاصل کی ہے کینیڈا کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب، یہ اس کے ہیں۔ پھر اس کے بعد عادل میمن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں بائی بارتھ ایس پی انٹیلیجنس سی ٹی ٹی کراچی ہیں، یو ایس اے کے سے نیشنل ہیں۔ پھر اس کے عاطف نذیر صاحب ہیں، یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں یو ایس اے کے، تو یہ بھی پی ایس پی کے ہیں، یہ بھی پولیس سروس کے ہیں، اور انٹرسٹنگلی ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت ایکس پاکستان یہ لیو پہ ہیں اور یو ایس اے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ان کی وہ بتاتے ہیں جناب ابھی 13/4/2026 کو گئے، 1 سال کی چھٹی لے کر گئے، گرین کارڈ ہولڈر، مجھے نہیں پتا شاید کوئی یو ایس اے میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کو رہنا پڑتا ہے، تو ہمارے بیوروکریٹ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون ضرور کرتے ہیں، یار 1 سال تو لگا کے آ جا، 6 مہینے تو لگا گیا، پھر میں چلا جاؤں گا، تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ خیر اس وقت وہاں پہ امریکہ میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب حیدر اشرف صاحب ہیں، حیدر اشرف صاحب بڑے مشہور زمانہ ڈی اے جی رہے ہیں، اچھا، تو ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی آئی تھیں، کوئی ان کو انکوائری وغیرہ بھی شروع ہوئی تھی، لمبی کہانی ہے۔ انہوں نے بھی کینیڈا میں جناب ایکوائر کی تھی، اور اس وقت وہ یہ سی پی او لاہور میں رپورٹ کی ہوئی ہے، وہاں پی ایس پی ہیں۔ حیدر اشرف صاحب بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان سے ریلیٹڈ کینیڈا کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز بھی آئی تھیں، وہ بھی وہاں کے نیشنل ہیں۔ پھر جوید احمد بلوچ صاحب ہیں جناب، یہ بائی برتھ ہیں، یہ یو کے انہوں نے کہا جی میں بھی بائی برتھ ہوں، سو یہ باقی بھی بہت سارے ہیں یہاں پہ، یہ تو میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ نے ٹوٹل نام بولے 46 ہے، مطلب یو کے ہے، آپ سنتے ہیں یو ایس اے ہے، نیدرلینڈ ہے، کینیڈا ہے۔ اچھا کسی نے جا کے نائجیریا کی نہیں لی، صومالیہ کی نہیں لی، ذرا غور فرمائیے گا، سنتے جائے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، پھر یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اور پھر کینیڈا اور یو ایس اے، جرمنی ہے، جرمنی میں بھی جناب انہوں نے لیا۔ جرمنی میں کس نے لیا ذرا، یہ کون صاحب ہے جرمنی جناب، یہ آپ کے یہاں پلاننگ ڈیولپمنٹ کے جو ہیں وہاں پر انہوں نے لیا جناب، یہ ڈاکٹر شعیب حسن صاحب ہیں، انہوں نے جرمنی کے لیے، یہ پلاننگ کمیشن میں اسپیشل اس پہ ہیں، پیکج وغیرہ پہ ہیں۔ تو موسٹلی جناب یہ کینیڈا، پھر یو کے، پھر یو ایس اے، یہ سب کے میں پڑھ رہا ہوں میں، اگر آپ کہیں گے تو ان سب کے نام جو ہے نا کل ہم دے بھی دیں گے، آپ نوٹ کریں۔ بعد نے ابھی لیے ریسنٹلی ہے، بائی برتھ بھی تو ہوتی ہے، بائی برتھ بھی ہے، بائی برتھ بھی ہے، وہی میں نے بتایا، ان کا بائی برتھ بھی بتایا، لیکن بائی برتھ والے وہ زیادہ ہیں، اس سائڈ پہ ہیں ڈی ایم جی کے 2000 یا پولیس والے۔ اب اس پہ بڑی بحث ہے، اب لوگ کہیں گے یہ 46 تو بڑا چھوٹا نمبر ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ یہ کس کے پاس ہے، نہیں مطلب میں لکھ کے دوں میرے پاس نہیں ہے، دے کانٹ چیک اٹ، ان کے پاس کیا ہے، کوئی کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو حکومت پاکستان کیسے چیک کرے گی، یا ان سے ڈیٹا منگوائے ان حکومتوں سے کہ بتائیں جی آپ کے پاکستانی کون سے نیشنل ہیں، کوئی ڈوئل نیشنل کوئی ہے تو بتائیں، تو وہ خود ڈکلیئر، ان کی یہ بھی مہربانی، ان کا وی آر گریٹفل ٹو آل آف دیم کہ ایٹ لیسٹ دے ڈکلیئرڈ کہ ہاں جی ہم وہ ہیں، ہم یہ فلاں ملک کے نیشنل ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ میجارٹی آپ کی ڈکلیئر نہیں کرتی۔ اچھا بہت سے لوگ ریٹائر بھی ہو گئے، یہ ذہن میں رکھے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ یہاں پہ ڈوئل نیشنل کے حوالے سے جو نمبر آتا تھا، یہ 46 اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں آپ کو نظر آتا، اور اس میں کوئی بہت بڑے کوئی بگ نیم بھی نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ جیسے میں کہہ رہا ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریٹائر بھی ہوئے ہیں جن کے پاس فارن نیشنلٹی ہے، مطلب اسے فارن آفس کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کوئی 1-2 ہی ہوں گے جن کے بارے میں اچھا پہلے لسٹیں آتی تھی، بڑی بھاری بھرکم آتی تھی، ہم نے وہ بھی رپورٹ کی ہوئی ہے، سو جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے نام یہاں پر نہیں ہے، جس پہ بڑی بحث بھی رہتی ہے کہ جناب کہ ایم این اے سے سغرا امام صاحبہ جو ہیں وہ لے کر آئی تھیں یہاں پہ ایک بل لائی تھی کہ جناب کے ڈوئل نیشنل نہیں ہونا چاہیے بیوروکریٹ، اگر ایم این اے اور سینیٹر نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نور عالم صاحب لائے تھے ہمارے پروگرام میں، ہم آپ کو لے کر آئے تھے، ہر دفعہ جب بھی آتا ہے یہ سکریپ ہو جاتا ہے، بل نہیں بننے دیا جاتا، مطلب ایم این اے اور سینیٹرز نے اپنے خلاف بنایا ہوا ہے کہ ہم نہیں ڈوئل نیشنل ہو سکتے، وہ بیوروکریٹس کے حوالے سے نہیں بنا سکے۔ یہاں پہ ثاقب نثار صاحب نے ایک دفعہ اس پہ پروسیڈنگ کی تھی، بڑی لمبی لسٹ آئی تھی، انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ وہ کریں، اس پہ بل لیں، اور اس پہ انہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ کیبنٹ سے اپروو کر کے بل لیں، ڈوئل نیشنل نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈمپ ہو گیا کیونکہ جو آگے پرنسپل سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے وہ بھی ڈی ایم جی کے تھے۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب موسٹلی نے تو لی ہوئی ہے یا ان کے بچوں نے لی ہوئی ہے۔ اور یہ ڈکلیئر کرنے کا کلاسز صاحب قانون کیا اب سخت ہوا ہے یا ہمیشہ سے اس بات پہ سختی ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے؟
یہ ابھی تو ان کو کہا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اب شروع کیا جب عدالتوں نے اس پہ وہ کیا نا کوئی 90 دن کا انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ آپ ان کو فارم فل کرنا ہوتا ہے، ان کو فارم جاتا ہوتا ہے، ہر ایک کو جاتے ہیں لکھیں آپ یہاں پہ آپ خود ہیں، آپ جو افسر ہیں بتائیں کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ان لوگوں نے تو ڈکلیئر کیا ہے، لیکن میجارٹی کے بارے میں یہی تصور ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اور لیکن وہی والی بات کہ اب آپ نے جب جاتے ہیں بیوروکریٹ پہ سوال اٹھتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس، تنخواہوں کا ہمیں پتہ ہے سب کا کتنی تنخواہ ان کی، اب بڑی ہیں خیر. اب بچے بھی شفٹ کر، اکثر کا یہ ہے کہ بچے باہر رکھے ہوئے انہوں نے یہاں پہ کینیڈا میں شفٹ گھر لے لیے، بچے رکھ لیے، ان کو فنڈنگ کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مطلب ہے آپ کی تنخواہ بہت بڑی بھی ہو، 3-4 لاکھ روپے ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے. 3-4 لاکھ روپے میں پاکستان میں گھر بھی چلا رہے ہیں، لائف اپنا سٹائل بھی آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے. کینیڈا، یو کے، نیدرلینڈ، یہاں پہ برطانیہ یا یوروپ، جرمنی یا آسٹریلیا، بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، گھر بھی ان کو خرید کے دیا ہوا ہے، ہر مہینے پیسے بھی بھیج رہے. فرام ویئر دس منی از کمنگ؟ تو دیر آر مینی سیریس کوسچن. پھر آپ کی لوئلٹی کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جب اس یو ایس اے کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے، اپنا مطلب امریکہ کے لیے کسی کے خلاف بھی میں گن اٹھانے کو تیار ہوں. سو جو لوگ یہ پبلک آفیسز پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سینسٹیو ہونا پڑتا ہے کہ کل کو وہ ان ملکوں کا حلف اٹھایا ہوا جو آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری خدا نخواستہ لڑائی ہو رہی ہے، پک اپ یور گن اینڈ گو اینڈ فائٹ اگینسٹ یور کنٹری.